जन्नत और जहन्नुम फिजिकली कहाँ लोकेटेड है? ज़मीन का कौन सा जजीरा है, कौन सी जगह है जहाँ जन्नत है और कहाँ जहन्नुम है? जन्नत और जहन्नुम के बारे में हम हमेशा से सुनते हैं। इस इल्हामी मज़ाहिब के आने से पहले भी ये कॉन्सेप्ट तो मौजूद था कि मरने के बाद जो लोग सही होंगे उनको जिस जगह पर भेजा जाएगा वो एक बहुत प्लेजेंट जगह होगी जो जन्नत है, और जिनको सज़ा मिलेगी वो जहन्नुम में फेंके जाएंगे। तो वहाँ उनको तरह तरह का अजाब होगा। फिर जब जो जो इल्हामी मज़ाहिब जो है उनकी हिस्ट्री जहाँ तक मिलती जा रहा है, इल्हामी मज़हब तो इंसान के आने से ही शुरू हो गए, मगर जिनकी तारीख़ हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक बहुत क्लियरली पैदा करने वाले ने वहाँ के हालात बताए और उसका रिलेशनशिप बताया इंसानों के साथ, और ये बताया कि किस तरीके से इंसान को वहाँ पैदा करके फिर यहाँ भेजा गया। तो ये एक सवाल जब मैं बहुत छोटा सा था तो तब मुझे याद है मैंने क्लास में खड़े होकर अपने टीचर से पूछा भी था कि ये जन्नत और जहन्नुम कहाँ होंगे। तो हमारे टीचर ने उस पर, हालांकि हमारे स्कूल में टीचर अमूमन क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते थे, लेकिन मुझे याद है कि उन पर्टिकुलर टीचर्स ने मुझे काफ़ी डांटा और डांट के कहा कि इस तरह के सवाल नहीं पूछते और चुप करके बैठ जाओ। तो मैं बहुत अरसा तक यही दिल में सोचता रहा, और अभी भी मैं समझता हूँ कि एक आम जहन के लिए, और मैं एक आम जहनी हूँ, हमारे लिए शायद ये काफ़ी हो गई जस्टिफिकेशन कि भाई अल्लाह ताला ने कह दिया है तो जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा सारी समझ। और दूसरी बात ये कि हो सकता है कि मेरी अकल से ये इतनी बड़ी बातें हों कि मुझे समझ ही नहीं आ सकती हूँ, तो लिहाजा फिर मुझे इसमें अपने दिमाग को बहुत खपाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बुज़ुर्गों की सोबत और ये इस बात की डिस्कशन को करते हुए, और मेनली कुरान पाक के मुताले के दौरान, और एज अ स्टूडेंट कुरान पाक के मुताले के दौरान, और उसवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले के दौरान, जो कि सीरा को एज अ स्टूडेंट पढ़ा जाए, और स्टूडेंट भी इस तरह नहीं जिसने इम्तिहान सिर्फ पास करना है, बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने के लिए और अपने लिए एक ज़ाब्ता हयात बनाने के लिए इस नीयत से पढ़ने के बाद और उसके तालिब इल्म होने की हैसियत से कुछ बातें मुझे एक समझ में आई जो मेरी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए हैं, तो वो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। ये तमहीद थोड़ी सी लंबी हो गई, और हो सकता है कुछ बहुत सारे लोगों ने अभी तक इसको ड्रॉप कर दिया हो कि उनके लिए एक बोरिंग सा टॉपिक हो, लेकिन अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैंने अपने समझने के लिए जो एक अपने जहन में कॉन्सेप्ट बनाया है वो क्या है। एक बात सबसे पहले डिस्क्लेमर बहुत ही ज़रूरी है बताना, वो ये है कि ये मेरा अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। इसको आप कोई फतवा, एक इसको कोई फतवा तो क्या, खैर मैं क्या, वो मेरी क्या हैसियत है, यानी ये मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे अंदाज़ा हुआ है। अच्छा, उस अंडरस्टैंडिंग के पीछे एक बहुत बड़ी जो बेसिस है वो ये है कि मुझे ये लगा कि हमने कुरान पाक को, मैंने भी अपनी ज़िंदगी के बेशतर हिस्से में कुरान पाक को वाज़ो नसीहत की किताब ही समझा, और यही समझा कि इसके अंदर बहुत सारा जो एलिमेंट है वो तौहीद को बयान करने का है, ताकि अल्लाह ताला पर एक यकीन होना और खुदा का होना और खुदा की सिफ़ात का होना और उसका वाहदहू ला शरीक होना, ये हमारे दिल में बिठाया जाए। जब ये हमारे दिल में बैठ जाए तो, और इस बात को हम एक पूरे हक़्क़ुल यकीन के साथ इसको मान लें, तो फिर हमारे लिए जो सब्सिक्वेंट बातें हैं उनको मानने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जब खुदा को मान लिया तो फिर खुदा की मानने में तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उसने कह दिया वो कह दिया। तो ये मुझे भी ये लगता था, और उसके बाद में लगता था कि कुछ में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सफ़र के दौरान जो एक उस कॉन्टेक्स्ट में वाक़यात होते रहे, तो उनकी तशरीह के तौर पर हुआ, जब सुलह हदैबिया हुआ तो क्या आयत हुई, फतह मक्का हुआ तो क्या आयत हुई, अबू लहब ने कुछ किया तो फिर क्या आयतें उतरी। तो इस तरह से वो रुदाद है उस सफ़र की और उसकी डिस्क्रिप्शन है, और उसमें से फिर इनडायरेक्टली हमारे लिए नसीहतें हैं और हमारे लिए अहकामात हैं, और कुछ डायरेक्ट अहकामात हैं। तो ये इस तरह से, लेकिन मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ ये बात मेरे यानी उसमें आई समझ में, और मुझे इस बात का एक तरह से अंदाज़ा हुआ और एक शऊरी तौर पर यह बात आई कि कुरान का जो दर्जा है ना, और जिस दर्जे का इल्म उसमें है, हमने अपनी आप को छोटा होने की वजह से उसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। कुरान जो है वो बेसिकली एग्जैक्टली साइंटिफिक जो इल्म है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से ही बनाए हुए कवानीन हैं, यानी जितने भी कवानीन हैं साइंटिफिक कवानीन,
وہ ایگزسٹ کرتے ہیں نا. میتھمیٹکس ہے جس میتھمیٹکس کی بنیاد پر یہ پوری کائنات اور ایسٹرو فزکس بیس کرتی ہے. فزکس کے قوانین ہیں, کیمسٹری کے قوانین ہیں, بایولوجی کے قوانین ہیں, اور یہ جو قوانین ہیں ان کے اندر جکڑی ہوئی ہے پوری کائنات. اور یہ جو ریلیشن شپ ہے سارا, اس سارے کے اندر, اور یہ سارے قوانین اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے ہیں, اور ہم اپنے علم کے حساب سے, تجربے کے حساب سے اس کو ڈسکور کرتے جا رہے ہیں. تو جو فزکس کے قوانین تھے, جب نیوٹن نے وہ جو 3 قانون پہلے بتائے, تو یہ تو نہیں تھا کہ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, پہلے موجود تھے, لیکن اس نے اس کو ڈسکور کیا اور ان کو سینیریوز کے ساتھ ڈسکور کر کے پھر ہمیں دیا, اور پھر ہمیں اس کی امپلیمنٹیشنز کا پتہ چلا, اور اس کی بنیاد پر ہم نے فینومیناز کو سمجھنا شروع کیا. تو اسی طریقے سے مجھے اس بات کا ایک پکا یقین دل میں ہوا کہ اصل میں جو ہم عربی زبان کے نہ جاننے کی وجہ سے عربی آیات کے اردو ترجمے کی بنیاد پر اپنی سمجھ کو, دیکھیں اردو کا ایک لفظ ہے, اس لفظ کی اپنی کیپیسٹی ہے, اس کیپیسٹی میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, جب ہم عربی زبان کے ایک لفظ کا ترجمہ اردو میں وہ کریں گے تو اسی کیپیسٹی کے مطابق ہی ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. ہمارا جو دماغ کا پیراڈائم ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومے گا. اگر دارابا کا مطلب لکھا ہوگا مارنا, تو پھر ہم اس کا مطلب فزیکل مارنا ہی سمجھیں گے, کیونکہ ہم زبان کے اس وسعت کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو ہر زبان کی ایک خاص بات ہوتی ہے, جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو صرف لفظوں کا ترجمہ کرتے ہیں, مگر اس کے پیچھے جو اس کی وسعت ہے لنگوسٹکس کی, وہ ہم نہیں سمجھ پاتے. اور خاص طور پر جب کریٹر آف دس ہول یونیورس, اس کا, اور سسٹینر آف دی ہول یونیورس, اس کے کہے ہوئے الفاظ ہوں گے, تو اس کا تو جو اسکوپ ہوگا, ہورائزن ہوگا, وہ بہت ہی زیادہ بڑا ہوگا, اور ہم اس کو اس طریقے سے گریسپ نہیں کر سکیں گے. تو اس پر غور و خوض کرنے کے بعد, اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے اور کتابیں پڑھ کے اور باتیں سن کے, مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن کی صحیح سمجھ عربی زبان کے ذریعے سے, قرآن کے تھرو, یا ان لوگوں کی صحبت میں جو عربی کو اس طرح سمجھتے ہیں, اس سے ہمیں جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, اس کی بیس پر دنیا میں ایگزسٹ کرنے والے سارے پرابلمز کی چابیاں اور اس کی کنجیاں ہمیں اسی سائنٹیفک بنیاد پر, یعنی ہمیں ان کا راستہ مل جاتا ہے. البتہ یہ کہ انسانی شعور ڈیولپ ہو رہا ہے نا, بیدار ہو رہا ہے, مگر اتنا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے جیسے ہمارا شعور مٹیریل سائنسز کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے, ویسے ویسے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے جو ڈیوائن علم ہے وہ اس کے اندر سے چابیاں نکلتی ہیں, اس کے اندر سے دروازے نکلتے ہیں, اس کے اندر کھڑکیاں ہیں اس تمام علم کی, جو کہ علم بیسیکلی ہم نے پھر میتھڈ آف انکوائری, یعنی سائنٹیفک میتھڈ آف ریسرچ کے ساتھ اور پرنسپلز آف انکوائری کے ساتھ ہم نے حاصل کیا ہے. تو اس کی بنیاد پر یہ جو ہمارا انیشل سوال تھا کہ بھئی جنت کہاں ہے, جہنم کہاں ہے, اور یہ ایکچولی میں نے ویڈیو بنانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا, اور جس نے پوچھا اس نے ایک مذاق کے انداز میں پوچھا کہ ہمارے پاس تو GPRS ہے, ہمارے پاس تو سارا جیو میپنگ ہو جاتی ہے, تو کوئی اتنی بڑی جگہ کہیں ہوتی زمین پہ تو ہمیں پتہ لگ جاتا. تو میں اس کی رسپانس میں اس نوجوان کے ساتھ میں نے ایک لمبی ڈسکشن کی, لیکن اس کے پاس اس وقت میرے پاس کوئی ریکارڈنگ انسٹرومنٹس نہیں تھے, تو مجھے یہ لگا کہ اس بات کو نا مجھے ریکارڈ بھی کرنا چاہیے. تو دیکھیے ایک بات تو بڑی طے ہے کہ جو انسان ہے نا وہ پیدا ہوا ہے, قرآن کو آپ اور جتنی الہامی کتابیں ان کو دیکھیں, کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر اس زمین پر نہیں, یہاں بھیجا گیا ہے, وہ کہیں اور تھا. اس میں آپ کو جہاں بھی کوئی گیپ نظر آئیں گے, یہ گیپ اس لیے ہے کہ ہمیں ابھی انسانی شعور میں اس ترقی, اس تجرباتی اور اس پرسیپشن کی ضرورت ہے جو کہ علم کے بڑھنے کی وجہ سے اور تجربات کے بڑھنے کی وجہ سے آئے گا. ادروائز اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ جس طریقے سے اس سیارے سے آپ راکٹ پہ بیٹھ کے چاند پہ جا سکتے ہیں, جس طریقے سے چاند یعنی آپ مریخ پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح آپ دور دور کے سیاروں کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کے اندر یعنی بلینز آف ملکی ویز ہیں. ملکی وے تو ہماری کہکشاں ہے نا, گلیکسیز ہیں, ملینز آف ہیں, اور ان کے اندر بلینز آف سٹارز ہیں. تو پتہ نہیں ٹریلین اور ٹریلین سے اوپر بھی جو بنتی ہے حد, اتنے ستارے موجود ہیں. تو اس لیے ایک تو کہ کائنات کے بارے میں پرسیو کرنا کہ کتنی بڑی ہے, یہ بہت کم ہے. اچھا, دوسری اہم بات جو اس سلسلے میں ہے وہ ہے جسم کا روح کے ساتھ ریلیشن شپ, کیونکہ یہ سب سے کرٹیکل بات ہے سمجھنا کہ وہ جو روح ہے, اور اس کے بارے میں جب یہودیوں نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے,
اور 2-3 سوال پوچھے تھے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روح کے بارے میں بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر کہا کہ روح اللہ کا امر ہے اور بس، اس سے زیادہ ہم نے آپ کو بتانا بھی نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے. مفہوم اس کا یہ ہے. تو جو روح ہے وہ جو امر ربی ہے، وہ کانشیسنیس ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ کون سا ایک ایلیمنٹ ہے، وہ کون سی دیا سلائی ہے جو کہ جب ہمارے اندر آ جاتی ہے تو پھر ہمارے سیل ایک مارکۃ الارا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک کیمسٹری چلنی شروع ہو جاتی ہے، ایک فزکس چلنی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک بایولوجیکل پرنسپل سارے پورے گیئر ہو جاتے ہیں. جیسے ایک پورے فیکٹری کے اندر اچانک بجلی آن ہوتی ہے تو ساری مشینیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ جو بجلی ہے نا وہ روح ہے، کیونکہ جو ہی وہ نکلتی ہے تو یہ سب کچھ ویسے بیکار. لیور سیل اسی طرح کے ہیں، ویسے ہی کوفر سیلز ہیں اس کے اندر، ویسے ہی اس کے اندر سارے کے سارے جو ہیں لمفو ریٹیکولر سسٹم ہے، ویسے بون میرو کے اندر خون بنانے کے سیلز ہیں، مگر وہ سب کے سب ایک دم سٹینڈ سٹل ہو جاتے ہیں. جیسے پلگ نکلتے ہی کمپیوٹر بھی بند ہو جاتا ہے، اے سی بھی بند ہو جاتا ہے، پنکھے بھی بند ہو جاتے ہیں، بجلی بند ہو جاتی ہے، سب کچھ بند ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے روح اور باڈی کا کیا ریلیشن شپ ہے اس کا سمجھنا، اور پھر یہ ہے کہ پوری کائنات کے ساتھ اس کی کیا ریلیشن شپ ہے اس کا سمجھنا، یہ وہ تھوڑے سے نکتے ہیں کہ جن پر اگر آپ غور کریں تو یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ مٹیریل تو ٹرانسفر ہوتا رہا. جو میرے اندر سیلز ہیں یہ ہو سکتا ہے کبھی مریخ کے کسی سیارے پر سیل ہو سکتا ہے یہی سیل کسی بڑی بزرگ ہستی کی باڈی کے اندر سے نکل کے پھر دوبارہ میرے پاس ریسرکل ہو کے آ رہے ہوں گے. تو یہ تو مٹیریل جو ہے نا، یہ تو مٹیریل ایک طرح کی اجزاء کے کنٹینیوس سائیکل کے چلنے کی وجہ سے اس فارم کے اندر موجود ہے. یہ جاوید اقبال جس کی 65 سال عمر مئی میں ہو جائے گی، تو یہ 65 سال سے یہی ناک یہ نہیں، یہ سب کے سب بہت دفعہ ریپلیس ہو چکے ہیں، مگر اس فارم کی ہونے کی وجہ سے اسی طرح کی شکل و شباہت، اسی طرح کے بڑے کان، اسی طرح کی یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اچھا، یہ تو ہماری ہے باڈی. لیکن جو اس باڈی کے اندر جو الیکٹرک کرنٹ ہے، جو الیکٹرک کرنٹ یعنی جو روح ہے، اس روح کی وجہ سے اس کے اندر یہ ساری زندگی کی حرکات آئی ہیں. وہ روح جو ہے اس روح کے ریلیشن شپ میں، اور وہ جو ہے وہ چونکہ غیر مادی چیز ہے، اس بات کا قطعی امکان ہے کہ وہ شاید روشنی سے بھی زیادہ لطیف ہو. روشنی کو اگر 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی طرف سے سفر کرنا ہے تو روح شاید انسٹنٹینیسلی پوری کائنات کے اندر ایوالو کر سکتی ہو. یا یہ ہے کہ جیسے نمک کا ایک نمکین پانی کا قطرہ ایک کسی غیر نمکین بہت بڑے کسی اس میں گرتا ہے جھیل میں تو ایک دم مل کے وہ سارا ڈسپرس ہو جاتا ہے. تو اس بات کا امکان ہے کہ جو میرے اندر جو کچھ موجود ہے، یہ جو روح ہے یا جو امر ربی ہے، یہ ایکچولی کسی بہت بڑی ایک ڈائمینشن کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے، اور جس کی ٹرانسفر کرنے کے لیے ایکچولی اس طرح کا کہ پورٹلز کی ضرورت نہ ہو جو کہ ہم کسی فزیکل چیزوں کے ٹرانسفر کرنے کی کرتے ہیں. تو لہٰذا کسی بھی طریقے سے جس کے بارے میں پتہ چلے گا آخر انسان کو، انسان وہاں سے اس دنیا کے اندر ٹرانسفر ہوا. اس بات کا قطعی امکان ہے کہ وہ جب ٹرانسفر ہوا تو وہ ایکچولی اس ایسنس کے فارم کے اندر، روح کے فارم میں، جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، سارے عالم روحیں جتنی بھی دنیا میں بلین ٹریلینز آئی ہیں وہ ساری وہاں کٹی تھیں. تو وہ اس فارم کے اندر آیا اور آ کے اس نے اپنے لیے جو باڈی اور جو مٹیریل اس کے گرد اکٹھا ہونا تھا وہ ڈیمارکیشن وہ یہاں آ کے ہوئی. تو یہ اس بات کا امکان ہے. اور اچھا، اس کے بعد یہ انسان جب اس پروسیس میں سے گزر کے اس نے جب جانا ہے تو اس کے جانے کا پروسیس بھی اسی طرح کی کسی فزکس کے، کیمسٹری کے، بایولوجی وغیرہ کے، میکینکس کے اصولوں کے تحت ہی، جو کہ ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ ٹرانسفر ہو کے کہیں اور جائے گا. لہٰذا جو جنت اور دوزخ کا میرے ذہن میں کم از کم اس بات کا پکا یقین ہے کہ وہ ایکچولی ہر بندے کا ایک اپنا اپنا بڑا ستارہ ہوگا. کیونکہ ایک بڑھت کلیئر حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک جنتی کو دوسری جنت ایسے نظر آئے گی جیسے تمہیں یہاں سے ستارے نظر آتے ہیں. تو یہ ہے کہ جب آپ زمین پہ بیٹھ کے چاند کو دیکھتے ہیں چاند اوپر نظر آتا ہے، جب چاند پہ بیٹھ کے زمین کو دیکھتے ہیں تو زمین اوپر. تو فرض کریں کسی کے پاس ایک جنت ہے جو پوری چاند زمین کی جیسی ہے، یا زمین سے کتنے گنا بڑی جنت ہے، تو دوسرا والا اس کو اس طرح ہی دیکھے گا جیسے وہ اوپر ہے، اور اس والے کو دوسرے والے لگے گا کہ جیسے اوپر ہے. اور دوسری بات ایک اور چیز ہے، مجھے اس بات کا تھوڑا سا احساس ہوا ہے کہ میری باتیں تھوڑی سی بور ہونی شروع ہو گئی ہوں گی، لیکن آئی ریئلی ڈونٹ مائنڈ اس بات پہ کہ اس کو کتنا کوئی دیکھتا ہے. میں اس کو ڈاکومنٹ کر کے یہاں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہمارے سارے کے سارے کانسیپٹ کو فکس کر کے چھوٹا کرتی ہے
وہ ہے ہمارا ٹائم کا کانسیپٹ. اور ہمارا ٹائم کا کانسیپٹ اس سے متعلق ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے اور اپنے گرد گھومتی ہے. اس کے اپنے گرد گھومنے کی وجہ سے ہمارا دن رات کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، اور سورج کے گرد گھومنے کی وجہ سے سال کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے اور سردی گرمی کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے. لیکن ایکچولی یہ صرف ایک چھوٹا سا ریلیٹو زمین کے اوپر رہنے کی وجہ سے ہمارے لیے دن رات کا یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو ٹائم سمجھتے ہیں. ادروائز جو ٹائم اور سپیس ہے وہ دونوں ایک ہی ہیں، اور وہ جس طریقے سے سپیس بینڈ ہو سکتی ہے تو ٹائم سپیس کا جو میٹرکس ہے وہ خود بھی بینڈ ہو سکتا ہے، اور مختلف کشش ثقل کی قوتوں کی وجہ سے ان کے اندر چینج آ سکتی ہے. مثلا فرض کریں زمین کے پاس ایک بہت بڑا سیارہ آ جائے تو وہ زمین کی حرکت کو سلو کر سکتا ہے، کیونکہ جو کشش ہے اس کی کشش اس کی موومنٹ کو، جو سورج کی کشش کو نیوٹرلائز کر کے اس کو سلو کر سکتی. تو ایسا بالکل ممکن ہے کہ ہمارا ایک دن 10,000 سال کے برابر ہو جائے، ہمارا ایک دن اتنا ریپڈ ہو جائے کہ وہ کچھ سیکنڈز کا ہو جائے. تو اسی طرح جو ہی ہم زمین کے خلا سے اوپر نکلتے ہیں تو جو ٹائم کا پوری کی پوری اورینٹیشن ہے وہ بالکل وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. لہٰذا بہت امکان اس بات کا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا، میں روح اور باڈی کے ریلیشن شپ، کیونکہ کچھ باتوں سے یہ ایویڈنس ملتا ہے کہ ہمارا یہی جسم استعمال کیا جائے گا. اچھا، اس کو ابھی سمجھنے کے لیے کچھ گیپس ہیں کہ کیسے سمجھ میں آئے، لیکن چونکہ اللہ نے کہہ دیا تو میں تو اس پر ہم کوئی ڈاؤٹ کر ہی نہیں سکتے. لیکن بہرحال وہ جس طرح سے بھی روح اور باڈی آپس میں مکس ہو کے جائے گی، اس کو ایکچولی اس زمین کے مدار سے باہر جانا ہوگا. اور زمین کے مدار سے باہر جانے کے لیے ہم نے ابھی اپنی انفینسی کے اندر راکٹ شاکٹ تلاش کیے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ایسے میتھڈز موجود ہوں گے کہ جن میتھڈز کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ انٹر گلیکٹک، اس کی جو ہے ایسنس اس کا جو ہے وہ ٹریول کرتا ہوگا. تو لہٰذا زمین جو جنت وغیرہ ہے، جنت ہے نا، جب انسان جنت میں جائے گا تو اس کا تصرف، اس کے سامنے یہ زمین بالکل اس کو چھوٹی سی محسوس ہوگی، اور اس کا تصرف میرے خیال میں بہت بڑے علاقے پہ ہو جائے گا، اور شاید کوئی ایسے سیاروں ستاروں پہ ہو جائے کہ جو زمین سے بلینز گنا زیادہ بڑے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ساری ڈسٹریبیوشن ہوگی. اور اسی طرح ہمیں ایسے ستارے بھی پتہ ہیں جہاں ٹیمپریچر 50-60 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، تو جہنم کو بھی بڑے آرام سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ ساری چیزیں ہوں گی. اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو چیزوں کے بارے سے متاثر ہونا، اس سے خوش ہونا، چیزوں سے لطف اٹھانا یا چیزوں سے تکلیف ہمیں کا ہونا، یہ سارا بہت لمیٹڈ ہمارے ریسیپٹرز کی کیپیسٹی کے مطابق ہے. مثلا ہماری یہ جو منہ میں ٹیسٹ کو جانچنے والے بڈز ہیں، یہ صرف 3 قسم کے ٹیسٹ کو پکڑ سکتے ہیں: کالے، کھٹے کو، میٹھے کو اور کڑوے کو، اور ان کی کمبینیشن کی وجہ سے ہمیں ڈفرنٹ ٹیسٹ محسوس ہوتے ہیں. اس طرح سونگھنے والے جو ہیں وہ ساری خوشبوؤں کو نہیں سونگھ سکتے، ساری اسمیل کو نہیں کر سکتے، ایک خاص اسپیکٹرم میں کر سکتے ہیں. سننے کا تو ہمیں پتہ ہے 20,000 ڈیسیبل تک سن سکتے ہیں. اس طرح ہماری آنکھیں جو ہیں بنفشی، نیلا، آسمانی، سبز، زرد، نارنجی، سرخ، اس پیٹرن سے باہر نہیں دیکھ سکتی. جو سرخ سے نیچے ہے وہ انفرا ریڈ ہے، جو وائلٹ سے اوپر ہے وہ الٹرا وائلٹ ہے، اور اس کے بعد رنگوں کی ایک پوری ہے. اسی طرح جو ہمارا ٹچ ہے، ٹچ کے اندر بھی کتنا ٹچ ہم پرسیو کر سکتے ہیں. اب فرض کریں یہاں کوئی جراثیم آ کے پھر رہے ہوں تو وہ اتنے خفیف وزن ہوگا کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا، حالانکہ انہوں نے ہمیں انفیکشن کاز کر دی ہے. تو اس کو ہم کتنا محسوس کر سکتے ہیں، تو یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس وقت انسان جنت یا جہنم میں ہوگا تو اس کی ریسیپٹرز کا سکوپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا. لہٰذا آپ دیکھیں، یہ میں روزے سے ہوں ویسے اس وقت، فرض کریں میں اس کو منہ میں ڈالتا ہوں، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، پھیکا ہے. لیکن یہ اس لیے پھیکا ہے کہ یہ وہ 3 ذائقے ہیں نا، میٹھا، کڑوا اور کھٹا، یہ اس میں نہیں آتا. اگر میرے منہ کے ریسیپٹرز ان سارے ذائقوں کو پہچان سکیں تو آپ کے خیال میں یہ دنیا کا مزہ اتنا ہی ہوگا جتنا ہمیں ملا ہے. پتہ نہیں کتنے لطف موجود ہیں جو ہمارے ریسیپٹر ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتے. اسی طریقے سے جو ہماری آنکھ ہے وہ صرف 7 رنگوں کے درمیان دیکھ سکتی ہے. اگر آپ امیجن کریں کہ جتنا بڑا اسپیکٹرم ہے وہ سارا ہم دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو کیا یہ دنیا ویسی ہی ہوگی جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے؟ پتہ نہیں اس دنیا کے اندر کتنی حیرتیں، کتنے عجوبے، کتنے معجزات، کتنی زیادہ طلسماتی چیزیں موجود ہیں جو ہیں موجود لیکن ہماری آنکھ کے محدود ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر. اس طرح کان ہمارے کون سی فریکوینسی کو سن سکتے ہیں.
اسی طرح ہماری جتنی بھی لذت حاصل کرنے کی حصے ہیں، ان حصوں کے اندر جو ریسیپٹرز ہیں، جب ان سب کا سکوپ اتنا بڑا ہو جائے گا سائنٹیفکلی اسپیکنگ، تو وہ کیفیت وہی جنت کی کیفیت ہوگی کہ جس کیفیت کے بارے میں اشارتاً سب چیزوں کا پتہ ہے. ورنہ تو ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جنت میں جو ہمیں ملے گا نہ کسی انسان نے دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ اس کا ذہن تصور کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے جو باقی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارا کانسیپٹ بنانے کے لیے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے اپنے پرسپیکٹیو میں سمجھانے کے لیے بس یہی مثالیں ہو سکتی ہیں. اچھا کھانا ہے، نہریں ہیں، اور بہت اچھا موسم ہے، اور وہاں جو ہے باقی تمام لذات کا سامان موجود ہے، وہاں سب ہر بات مانی جائے گی، وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو جنت میں بتائی گئی ہیں اور یا جہنم میں جو عذاب بتائے گئے ہیں، وہ اتنا کہ ہمارا اپنا اسپیکٹرم صرف اتنا ہی پرسیو کرنے کے لیے ہے. ورنہ جو کچھ ہوگا وہ اس کی جو سائنٹیفک جسٹیفیکیشن ہے وہ مجھے اس طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. صرف اس میں بھی غور کر رہا ہوں، بزرگوں کی صحبت میں بھی بیٹھ رہا ہوں. کچھ باتیں جو ہے نا وہ بیسیکلی آپ کو وجدانی طور پر بھی سمجھ میں آتی ہیں، اور بعض اوقات اس طرح سے سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو ایز این ایسنس آپ کا نالج بے شک وہ نہ بنے، مگر وہ آپ کی نوئنگ کا حصہ بن جاتے ہیں. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ اسی طرح کی کسی پرسیپشن اور انڈرسٹینڈنگ سے یہ بات کسی دن کلک ہو جائے گی کہ روح اور جسم کا کیا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی منشا میں روح کے بارے میں زیادہ بتانا نہیں ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. کانشیسنیس کا کانسیپٹ جو ہے اس پر بہت ریسرچ ہوئی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے بھی ہم تھوڑا کلو لے سکتے ہیں. لیکن ہماری جو زندگی ہے وہ بیسیکلی یہ جسم نہیں ہے. ہماری زندگی ہماری تھاٹس نہیں ہیں، ہماری زندگی ہماری ایموشنز نہیں ہیں. یہ ساری کی ساری ہماری ہیں، مگر جس کی ہیں وہ میں ہوں، اور وہ جو ہے وہ یہ جسم نہیں ہے. تو وہ جو روح اور جسم کا کنیکشن ہے، اس کنیکشن کی ماہیت کیا ہے، یہ والا عقدہ تھوڑا سا اور سمجھ میں آ جائے انسانی شعور کو، تو پھر یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں ان کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. مختصر یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے بحیثیت مسلمان، ہمیں یہ چاہیے، اور دنیا کے جتنے انسان ہیں ان سب کو انکلوز کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایک ایک سانس میں کوئی بھی غلط کام نہ کریں. اور آپ کہیں غلط صحیح کا پھر کیسے پتہ لگے گا کون سا غلط کام؟ قانونی طور پر غلط کام، ایتھیکل غلط کام، مورلی غلط کام، تمدن کے طور پہ غلط کام، کون سا کام صحیح ہے، کون سا کام غلط ہے. تو وہ جو میں نے اپنے لیے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا، جو میں نے اپنے لیے کرائٹیریا بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی تھا، اس سے ہمیں انحراف نہ کریں، اور اس کے اندر رہتے. اور وہ جو ہے اس بات کو یہ کنفرم بات ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ کی آخرت کی زندگی کے لیے ہی نہیں ڈیزائن کیے گئے، بلکہ وہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی آپ کی کامیابی اور فلاح کے لیے ہی ڈیزائن ہوئے ہیں سارے کے سارے، کیونکہ وہ آپ کے پیدا کرنے والے نے ڈیزائن کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈیمونسٹریٹ کیا. تو اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے رہیں، ان باتوں کے بارے میں غور کرتے رہیں، سوچتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں، اور کہیں سے بھی علم ملے تو اس کو حاصل کریں. اور سائنس کا علم اور الہامی علم بالکل مختلف نہیں ہیں. مجھے تو آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں آتی جا رہی ہے کہ یہ سارے کے سارے اسی علم کی ایک بڑی، اس کا مطلب دی کی ٹو ریسٹ آف دا نالج از ایکچولی کمز فرام دی ڈیوائن نالج. تو ہم اس کی کوشش کرتے رہیں اور اپنی زندگی کو اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے زندگی کو ڈیزائن کرتے رہیں ہم انشاءاللہ. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. تو آئی ایم شیور کہ خاص طور پہ ہمارے نوجوان، ان کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے، ان کو اس بات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہماری ذات کا جو تعلق ہے اس کی سمجھ ہونی چاہیے. تو بہت بہت شکریہ. اس کے بارے میں آپ کی جو رائے ہو کامنٹس میں لکھیے گا، اور میرے علم میں اضافہ کیجیے گا. آپ کا جو پرسیپشن ہے وہ مجھے بتائیے گا.